अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज़ और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाद आजिज़। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़हूर अवान साहब। आप पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के मरकज़ी रहनुमा हैं। इसके अलावा ILO की गवर्निंग बॉडी के आप रुकन भी हैं। हम इनसे पूछते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, लेबर के साथ, और इतना जुल्म और ज़्यादती है पाकिस्तान में, उसका कोई इजाला भी मुमकिन है, क्योंकि अब यूनियन तकरीबन ख़त्म हो चुकी है तमाम इदारों से, और जहाँ है वहाँ इतनी फ़ाल नहीं है जितनी फ़ाल उसको होना चाहिए, जितना फ़ाल उसको होना चाहिए, जितना उसको एक्टिव होना चाहिए आज के दौर में ख़ास तौर से, लेकिन उसकी फ़ालियत ख़त्म हो चुकी है। क्या असबाब है उसकी फ़ालियत ख़त्म होने के, और ज़हूर अवान साहब ने या इनकी फेडरेशन ने अब तक जो वर्कर्स हैं या लेबरर्स हैं उनको मुत्तहद करने के लिए क्या किया है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि क्या कर रही है आपकी फेडरेशन मज़दूरों के इत्तेहाद के लिए, क्योंकि इतनी सारी फेडरेशन बन चुकी हैं कि हमें यही नज़र आता है कि जो मजदूर है या वर्कर है वो मुत्तहिद नहीं है, मुनक़सिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मसला ये है कि जहाँ तक आपने मजदूर इत्तेहाद की बात की, पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन खुद एक इत्तेहाद का मजदूर है। किस तरह? उन 2005 से पहले 3 तंजीमें थी जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज थी, एक थी और तीनों ने मिलकर 2005 में ये पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन इसको बनाया और कायम किया। तो एक तो ये इत्तेहाद जो है पहले से है मौजूद। फेडरेशनें जो हैं इंडस्ट्रियल फेडरेशनें भी हैं, कोई और भी हैं, लेकिन क्रेडिबल तंजीमें 5 हैं। इस वक्त 5 थी, 3 ने इत्तेहाद पकड़ लिया, 2 दूसरी हैं, और बाकी तकरीबन जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज हमारे मुल्क में इस वक्त 100 से भी ऊपर रजिस्टर्ड हैं गालबन। तो इस तरह ट्रेड यूनियन फेडरेशनें भी होंगी, लेकिन क्रेडिबल 5 थी, 3 ने आपस में इत्तेफाक कर दिया और 2 अभी बकाया हैं। और जी वो कौन कौन सी है? मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन है और एक नेशनल लेबर। तो वो आपके साथ इत्तेहाद क्यों नहीं करते? नहीं, मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के साथ भी बातचीत चल रही है और नेशनल लेबर फेडरेशन के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो ज़रा थोड़ा जमात इस्लामी के साथ उनका एक लिंक है पॉलिटिकली। तो हमारी जो है वैसे हमारे से उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो ज़रा थोड़ा ताल्लुकात हैं ट्रेड यूनियन मसाइल पे एक दूसरे के साथ वो है, लेकिन ज़ाहिर है वो मर्जर में नहीं आ सकते, इस वजह से कि ये तीनों की तीनों 2 आप समझ लें वर्कर फेडरेशन मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, वो 3 ने जब इत्तेहाद किया तो रिप्रेजेंटेटिव। ये जो मैंने जो डॉक्यूमेंट्री अभी कुछ दिन पहले बनाई, उसका उन्वान था पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन का जो सवाल है, उसकी तकरीब हमें नेशनल फेडरेशन जो है लेबर की, इनके दफ्तर में मुदफ़्फ़र ट्रस्ट के नाम से एक दफ्तर है, वहाँ पर बैठ मुनासिब करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये एतराज़ हम पे कर दिया कि आप इसमें अभी जुनैदी को कैसे बुला रहे हैं, आप इसमें ताज हैदर को कैसे बुला रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, और वो उन्होंने तकरीब मनसूख कर दी, मतलब तय होने के बावजूद। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा वो बात इसी तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम इत्तेहाद की बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि हम इत्तेहाद की बात करते हैं और मिल के चलने की बात करते हैं, लेकिन अमलन ऐसा नहीं है। तो क्या अमलन वाकई आप इत्तेहाद चाहते हैं तमाम फेडरेशन का? लेबर इशूज़ पे जब भी आए मैं नहीं समझता कि कभी किसी फेडरेशन ने ये कहा है, थोड़ा बहुत एक अपना है, यहाँ पर किसी को कोई गवर्नरी नहीं मिली, किसी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मिला, खिदमत है, वर्कर की खिदमत है, डाउन ट्रोडन की खिदमत है। तो मैं समझता हूँ हमारी तरफ से तो मैं हमेशा के लिए, अगर जो मेरे लेबर की जो गल सुन रहे जो दूसरी 2 फेडरेशन की, वो कभी इससे नाइतफाकी नहीं करेगी कि मैं बज़ाते खुद किस तरह इस चीज़ का दर्ज कि लेबर इशूज़ पर मुख्तलिफ उस पर और हमारा इत्तेहाद मज़ीद भी हो जाए ताकि हम एक फेडरेशन की सूरत में। आपने जो एक मसला बयान किया वो अपनी जगह पे, कोई पॉलिटिकल पार्टियों की तंजीमें हैं, कोई मुख्तलिफ वो है तो ज़ाहिर है उनके ख्यालात भी अपने, लेकिन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन जो है वो कभी मेरा क्वेश्चन ये है कि बज़ाहिर तो वो इत्तेहाद की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो नेशनल फेडरेशन वाली भी बज़ाहिर इत्तेहाद की बात कर रहे थे, लेकिन जब अमलन मैंने वो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने बनाई, मैंने
کی تقریب وہاں کرنے کی کوشش کی اور اس میں نے تاج حیدر کو اور جو حبیب جنیدی اور اس طرح کے لوگ جو کہ لیفٹ کے لوگ تھے ان کو بلانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس پہ اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا یہ پروگرام ہمارے یہاں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں لوگوں کو ہمارے پلیٹ فارم پہ کیسے بلا سکتے ہیں, ان کو کیسے. تو یہ میں آپ سے کوشچن نہیں کر رہا ہوں کہ عملاً چونکہ چھوٹی چھوٹی یہ اسٹیٹ ہے, ریاستیں ہیں جو فیڈریشن ہے نا, اور اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہے. کوشچن میرا یہ ہے کہ وہ جو ذاتی مفادات اس میں آ گئے ہیں ہمارے فیڈریشن میں, وہ ختم ہو سکتے ہیں کسی طرح؟ نہیں, میں ایک بات بتاؤں, آپ ذاتی تو نہیں کہہ سکتے, وہ نظریاتی اس کو ضرور کہہ سکتے. جس طرح آپ نے خود کہا اور جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ نیشنل لیبر فیڈریشن کی ورکنگ ریلیشن شپ جماعت اسلامی کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ نے خود کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی دوسرے دو لیفٹسٹ ہیں, تو لیفٹسٹ اور رائٹسٹ یہ نظریے کا ہے, ذاتی مفاد نہیں ہے. اب آ جائیں اس نظریے کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے, نظریہ تو ضرور ہوتا ہے, وہ ضرور انہوں نے کیا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ وی ٹرسٹ پروفیسر شفیع ملک صاحب جی ان کا ہے, اور پروفیسر شفیع ملک صاحب میں بڑا عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, انہوں نے ٹریڈ یونین کی بڑی خدمت کی, تو وہ سب کے لیے اوپن بھی. اس کی خدمت سے اس سے انکار نہیں ہے, کام سے انکار نہیں ہے, لیکن جب اتحاد یا ایک پلیٹ فارم نہیں, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کم از کم میرے لیول پر کوئی ایسی بات. اچھا ٹھیک ہے, آپ اگر ایسا کریں, آپ اگر ایسا کریں کہ کہیں کوئی اس طرح کا اجلاس بلا لیں, مجھے بلائیں, میں کہوں گا ان کو بھی. اور بس یہ آپ کی اوپننس ہے نا. دیکھیے میں بات لمبی ہو رہی ہے اور ہم ڈی ٹریک بھی ہو رہے ہیں, لیکن میں یہ بات ضرور کہہ دوں کہ تاج حیدر صاحب نے ایگری کیا نا کہ آپ اگر ان کو بھی پتا تھا کہ وی ٹرسٹ کس کا پلیٹ فارم ہے, انہوں نے کہا ہم آئیں گے. حبیب جنیدی نے ایگری کیا نا کہ وہ وی ٹرسٹ کس کا پلیٹ فارم ہے, یا وہ مختار عوان نے ایگری کیا نا کہ اس پلیٹ فارم پہ ہم جانے کی بات کریں گے, تقریب میں شرکت کریں گے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. وہی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں اب ان کی ترجمانی, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں جو بنیادی سوال تھا اس کا آپ نے, نہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ ان کے خلاف بات کروں کہ انہوں نے برا کیا, اچھا کیا, وہ نہ میں ان کا ترجمان ہوں کہ میں اس بات کو بات آپ نے کہہ دی, بات آپ نے کہی. ہم آگے بڑھ جائیں. سر یہ بتائیے کہ آج جو لیبر کا حال ہے, یعنی یونینز جو ہیں اداروں میں اتنی کمزور ہوئی ہیں, آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پالیسیاں دو تین وجوہات ہیں. ایک تو لیبر ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے اندر یونین کو رجسٹریشن کرنا, اور پھر رجسٹریشن کے ٹائم پہ جس امپلائر کے خلاف ہوتی ہے, انفارچونیٹلی لیبر قوانین ہمارا ساتھ دیتے ہیں, لیبر قوانین کو امپلیمنٹیشن کرنے والے ادارے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یونین بنائیں, سارے عہدیدار ڈسمس ہو جائیں گے. قانون ہے کہ ڈسمس کوئی نہیں کر سکتا, وہ بیک ڈیٹ میں کرتے. اب بیک ڈیٹ کے بعد وہ اچھے لائر لے لیتے ہیں. لیبر کوٹے پھر جو ہے لیبر کوٹ سے کئی یونین کے عہدیدار, انہوں نے آغاز میں جب یونین بنائی تو وہ ریٹائر ہو گئے بعد میں سپریم کورٹ میں. یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے تحت جب پہلی ہی فوج ماری جائے پیچھے والے ڈسائڈ ہو جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی مشینری آپ کے ساتھ نہیں ہے, جی ہاں, لیبر کے ساتھ نہیں ہے, وہ کسی کی بھی حکومت ہو. جی ہاں. اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی جگہ پیسہ چل جاتا ہے, ضروری نہیں ہے ریاستی مشینری, اگر پیسہ کہیں سے نہ ہو, سلسلہ نہ ہو, پرائیویلیجز نہ ہو, کوئی بندہ بھی پرو اینٹی ورکر نہیں ہو سکتا. اب دوسری بات جو ہے, ٹریڈ یونین کی رجسٹریشن کا دور کم ہوئی, کلیکٹو بارگیننگ کم ہوئی, پلس جو آیا کنٹریکٹ اور سب کنٹریکٹ اینڈ سب کنٹریکٹ, اس میں بلازمین جو ہیں, مثال کے طور پر یہ ہمارے نزدیک قریب سرینا ہوٹل ہے, اس میں آپ جا کر پوچھیں ٹوٹل ورکر کی تعداد جو ہے اگر 2000 ہے, کیونکہ شفٹیں ہیں اور 24 گھنٹے کی سروس ہے, اگر 2000 ہے تو 2000 میں 200 بھی پرماننٹ نہیں ہوتے, سارے کنٹریکٹ کے نمبر 1. اب اسی طرح آپ پی سی بی اربان کو دیکھیں, ہمیں پتہ چلا ہے کہ پی سی بی اربان میں آپ کے اندازے میں 400 تو ہوگا 24 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ, آخر اتنا بڑا ہوٹل ہے, صرف 10 وہاں پر
اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو کنٹریکٹ پہ ہیں یا سب کنٹریکٹ پہ ہیں تو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف امپلائمنٹ ہے اور ان کو اپائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ملتا، وہ کنٹریکٹر کے آگے، تو پھر کس طرح وہ یونین اس کا مطلب یہ کہ ٹھیکیداری نظام جو بہت تیزی سے جس نے جڑیں پکڑی ہیں، یہی بنیادی وجہ ہے۔ اب تیسری آ جاتی ہے، بالکل آپ درست کا، یہی میرا پوائنٹ تھا، ٹھیکیداری نظام، کنٹریکٹ سسٹم۔ اب آ جائیں گے تیسری بات لا، ہم نے پھر بھی ساؤتھ ایشیا میں بڑے بہترین لیبر لاز عمل درآمد۔ اب جدھر یونین ہے ادھر تو عمل درآمد ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی لیبر انسٹرکشن، لیبر قوانین پہ عمل درآمد وہ لے لیتے ہیں، چاہے EOBI کی کنٹریبیوشن ہے، چاہے سوشل سیکورٹی کی کنٹریبیوشن ہے، یونین کبھی نہیں چھوڑتی، وہ تو ابو دین دا لیبر لا کلیکٹو بن گئی۔ اب آ جائیں یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ جدھر یونین نہیں ہے ادھر لیبر انسپیکشن کا نظام ہونا چاہیے، یہ لیبر قوانین پہ عمل درآمد کرے۔ اب لیبر انسپیکٹر ماشاءاللہ سارے ملک میں 600 سے اور 600 تو صرف میں کہتا ہوں کم از کم جس طرح لیبر قوانین ہے اس کے تحت 600 لیبر انسپیکٹر تو میرے خیال میں کراچی اکیلے کے لیے بھی کام ہے، لیکن چلے کراچی کو 300 کر دیں، 300 لاہور کر دیں، پورا پاکستان لیبر انسپیکشن جو حکومت کے ہیں جن کا کام ہے کہ اگر لیبر قوانین ہے، جس طرح ہماری تنظیموں نے یہ جدوجہد کی کہ لیبر قوانین ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اب ان پہ عمل درآمد یونین نہیں، جو کہ اس ملک میں 5% ہے یونینائز، 95% کا نگہبان کون ہے؟ لیبر انسپیکشن کا نظام جو حکومت کو کرنا چاہیے ان پہ عمل درآمد، اور انسپیکٹروں کی تعداد کی کم۔ آگے جو انسپیکٹر ہیں ان کے ساتھ ٹرانسپورٹ کی بھی فیسلٹیاں نہیں ہیں، پہلے میں یہ نہیں ہے ان کو۔ اور تیسرا پھر وہ عمل ہے جس کے تحت اس ملک کے اندر بڑے بڑے ادارے ہیں کرپشن، تو وہ سسٹم بھی ہے، یعنی یہ سارا سسٹم مزدور کو مار رہا ہے۔ لیبر قوانین اگر ان پہ عمل درآمد ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے چائنا کنسٹرکشن، چائنا کمپنی میں یونین بنائی، سکی کناری ڈیم میں 6000 ورکر، ادھر جو نیلم جیلم ختم ہو گیا 4000 کروڑ کا ختم ہونے کو ہے، اس میں 3000۔ ان جگہوں میں یونین بڑے مشکل طریقے سے بنا کر ہم چارٹر اپنی مانگ کرتا ہے، لیبر قوانین پہ عمل درآمد کرتا ہے، اس سے اوپر مطالبہ نہیں۔ جو کام ویسے ہی ہے کس کا؟ لیبر انسپیکٹر کا۔ تو اس میں تو کمزوری ظاہر ہے کہ پھر ریاست کی مشینری ہے نا، ٹوٹل آپ نے ریاستی مشینری۔ اچھا اس میں مجھے بتائیے کہ کیا کسی حکومت میں عمران خان کے دور کی بات کرتا ہوں، میں نواز شریف کے دور کی بات کرتا ہوں، میں بے نظیر بھٹو کے، کون سا دور آپ کو لگتا ہے کہ بہترین تھا جس میں لیبر قوانین پہ عمل کرانے کی ایٹ لیسٹ کوشش کی گئی؟ چلیے مکمل طور پہ کوئی ایک دور نہیں، ایک دور 1977 کے بعد، 77 سے پہلے چاہے ڈاکٹر صاحب چاہے ان پہلے پھر بھی تھا، اس وقت آپ پر ڈاٹ ٹریڈ یونین سسٹم، کنٹریکٹ لیبر کام تھا، سب کنٹریکٹ لیبر کام تھا، تو اس وقت ایک طاقت تھی۔ ایک منسٹر نے مجھے کہا، پیپل پارٹی کے دور میں منسٹر، عوام صاحب اگر بے روزگاروں کی یونین بنا وہ کہیں گے 3 ٹائم کے کھانے کے، میں نے انہیں کہا کہ مملکت خدا آزاد پاکستان کے اندر کیا وہ 3 ٹائم کے کھانے پہ اس کی اس بے روزگاری کی بنیادی وجہ سے وہی دینے کے اقدار ہے وہ امپلائی، اب یہ وہ بنیادی چیز ہے، تعاون ڈیولپمنٹ۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بے روزگاری، آپ یقین مانے کے بعض اوقات ایسے لوگ امپلائمنٹ کے لیے جاتے ہیں، میرا ایک دوست مجھے بتا رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ اس کا ایک جگہ میں گلگت میں ہوٹل ہے، وہ گلگت میں کہنے لگا کہ میرے پاس ویئر کی درخواست نہ کہ ایم اے پاس ہوا، ویٹر سے نیچے نہ لگائیں۔ اچھا میرا مطلب ہے بے روزگاری اور انڈر امپلائمنٹ۔ لیکن جو اب یہ ہے امپلائڈ ہیں، اب جو امپلائڈ ہیں اگر وہ یونین بنائیں گے وہ نکالے جائیں گے، اصل چیز یہی ہے بے روزگاری۔
تو کوئی فیڈریشن اس میں احتجاج کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ کچھ روکنے کا کوئی اور طریقہ ہے کہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ہے. ہم نے یہاں پر بڑے بڑے احتجاج کیے، میڈیا میں جب تک میڈیا موجود ہوتا ہے، میڈیا کے ورکر ہمارے بھائی ہیں، وہ ورکر ہیں، وہ ضرور کوشش کرتے ہیں، لیکن ادھر بھی ایک بڑا موجود ہے. تو میڈیا میں تو خود اتنی بدحالی ہے. جی ہاں جی ہاں، میری سنیں نا، میرا مطلب ہے کہ ہم نے احتجاج کرتے ہیں، وہ کوریج میڈیا میں نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اچھا، پلس ایون جرنلسٹ کی یونین مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم دوسرے کی خبر چلائیں تو بہترین ہے، اپنی خبر چلائیں نہیں، اپنی ہم نہیں چلا سکتے. کوئی مطلب دو رائے نہیں. اب یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہی بنیاد. سر مجھے راستہ بتائیے. نہیں، راستہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بات یہ ہے، راستے کا یہی ہے، وہ آپ نے جو بنیادی بات کی، اللہ کرے کہ اس نظام کے اندر ہماری جوڈیشری کوئی انصاف، اگر لیبر کوٹیں دے، قانون کے تابع ہو، اوپر کی کوٹیں دے. ایک ورکر کا ایک کیس جب وہ یہ سمجھے، یہ ڈسمسل یورپ میں بھی ہوتی ہے ورکر، لیکن وہ جو لیبر کوٹوں کا سسٹم اسٹرانگ، 1 مہینے کے اندر فیصلے ہو کر یا وہ بحال ہو جاتا ہے یا وہ ڈسمس ہو. جب یہ نظام ہوگا تو اگلے کو کچھ پتہ ہے کہ لنگر آپ کریں گے کیسوں کو، وہ اس طرح کریں گے. تو سپریم کورٹ تک ایک کیس میں ایک لیبر لیڈر. تو اس کا مطلب امان صاحب یہ ہوا کہ اس نظام میں جو اس وقت بدحالی ہے، بڑے ادب کے ساتھ جوڈیشری اس کا حصہ ہے، اس لیے کہ نہ تو جو لیبر کورٹس میں جو کیسز جاتے ہیں ان کے جلد کیا دیر میں بھی فیصلے نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو زیادہ تر فیصلے جو ہیں وہ امپلائر کے حق میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ ایڈوکیٹ کی بہتر خدمات حاصل کرتے ہیں. ورکر کے پاس وہ نہیں ہوتا. ورکر برابر جیسا وکیل کر سکتا ہے، وہ بڑے بڑے جو نون فیسز ان کو کرتے ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر ایک دوسرا عمل بھی ہے، اگر دیانت سے دیانتدار جج بھی ہو، پھر بھی اچھے وکیل اور مفتی ہے، اور پھر ادھر بھی آپ کو پتہ ہے دوسرا معاملہ ہو، ہاں جی، تو پھر کیا ہے، ورکر نے دیکھے ہی کھانا. اچھا، اب یہ ہے کہ ایسے ایسے کیس ہیں کہ جو ورکر ایک دفعہ ڈسمس ہوا، اگر اس کی عمر اس وقت 30 سال تھی، 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا، کیس سپریم کورٹ میں پڑا، چل رہا ہے. یہی تو مسئلہ کیا ہے، اوپر گیا، اوپر سے نیچے، پھر ریمانڈ بیک، ریمانڈ سے ریمانڈ پھر ریمانڈ. یہ بہت زیادہ. اچھا یہ بتائیے آپ کہ آپ آئی ایل او کے گورننگ باڈی کے رکن ہیں، آپ آئی ایل او کی گورننگ باڈی کے رکن ہیں، اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایل او اس پوری صورتحال کو بہتر بنانے میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ آئی ایل او ٹرائی پارٹائٹ ہے، یہ ضروری نہیں ہے صرف ورکر کی، وہ امپلائر، ورکر اور گورنمنٹ کی اس میں دو گورنمنٹ کے ورکر کا ایک ہوتا ہے امپلائر کا، لیکن ادھر سے نکل کر آتے ہیں نیشنل لیبر اسٹینڈرڈ، اور بہت سارے وفاقی سیکرٹری ہمارے ریزائن، انہوں نے کہا اگر یہ ادارے نہ ہو، آئی ایل او نہ ہو، یہ ادارے نہ ہو، آپ کب کی بین ہے. جب سپریم کورٹ کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایل او نہیں ہوتا تو پاکستان میں یہ یونین بھی بین ہو، یونین بھی ختم ہو چکی ہے، جو تھوڑی بہت ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے سر، کہ اب وہ ڈر ہیں، ورنہ ہمارا پارلیمنٹ ہمیشہ کوئی بھی ہو، وہ کارپوریٹ سیکٹر سے بھرا ہوا، امیر لوگ، غریبوں کا نمائندہ. اب اگر یہ ادارے نہ ہوں، ٹریڈ یونین پہ بین کرنے کا قانون 24 گھنٹے میں پاس ہے دونوں اداروں سے، سینٹ اور کانگریس. اگر یہ ادارے نہ ہوں، نمبر 1. نمبر 2، جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یہ کہیں ساتھ مثال کہ اگر اس نے اوپن کورٹ میں کہا اور اخباروں میں آیا، اگر آئین میں نہ لکھا ہوتا تو میں ٹریڈ یونین پہ پابندی لگاتا. جو اس نے اوپن کورٹ میں کہہ دیا تو اخباروں میں آیا، پھر کیا آپ کو کر سکتے ہیں کہ 10 فورسز کے ساتھ لڑائی.
تو ابھی جو آپ تھوڑی دیر پہلے جوڈیشری سے توقع کر رہے تھے نا کہ جوڈیشری اگر صحیح ہو جائے تو وہ تو میں آج بھی کہتا ہوں دیکھیں نا پھر آپ اگر ثاقب نثار صاحب بھی صحیح ہوتے اسی اتار کے لونڈے سے دعویٰ لیتے ہیں، یہ تو بالکل وہی ہے. نہیں وہ اتار کے لونڈے سے اس لیے کہ اور سسٹم کیا ہے کہ جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ادھر ہی جانا ہے. اچھا اب میں اچھا پھر جج جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نائب ہیں، انصاف اللہ کے بعد ان کے پاس ہے. آج قبروں میں بھگت رہے ہوں گے جنہوں نے ناانصاف کیا مختلف معاملات زندگی میں بھی بھگت رہے ہیں جی. اگر جو مثال کے طور پر مزدوروں کو ڈسمس اور گریٹیفیکیشن سے وہ کیا تو قبروں میں جانا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کی اوقات میں یہی ہوگا کہ 6 فٹ لمبی 2.5 فٹ چوڑی 4 فٹ اونچی اور اوپر 2 من مٹی اور 1 کٹوا، یہی آپ نے نصاب ہے. لیکن نہیں ہے، سوچتے نہیں ہیں. اور کچھ ہیں آج بھی میں کہتا ہوں، مثلا میں نام لے لیتا ہوں رانا بھگوان داس، میں نام لے لیتا ہوں جسٹس رستم زمان کیانی، میں نام لے لیتا ہوں جسٹس دوراب پٹیل، میں نام لے لیتا ہوں جسٹس. تو اس طرح کارنیلیس ایسے ایسے جج بھی ہیں. آج بھی کچھ نہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں. سسٹم میں 2-4 لوگ اگر ہوں تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن زیادہ تر سسٹم. اچھا اب میں ٹریڈ یونین کی کرپشن پہ آیا تھا، ٹریڈ یونین کے لیڈروں کی کرپشن پہ آیا تھا. آپ نے لیبر انسپیکٹر کی بات کر لی، آپ نے جوڈیشری کی بات کر لی. کرپشن تو ہر جگہ ہے نا. تو اب خود ٹریڈ یونین کے اندر جو کرپشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ کس طرح کی کرپشن؟ ذرا مجھے ایکسپلین کریں. سر دیکھیے آپ کا ٹریڈ یونین لیڈر جو ہے وہ پاکٹ یونین بن جاتا ہے. جب الیکٹ ہوتا ہے تو پاکٹ یونین کا کردار ادا کرنے لگتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں اسٹیل مل کا ٹریڈ یونین لیڈر جو ہے وہ ارب پتی بن جاتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں PIA کا ٹریڈ یونین لیڈر جو ہے وہ کبھی سینیٹر بن جاتا ہے اور کبھی بہت بڑی پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے. تو پھر یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا میں آپ کو یہ بتاؤں جب پولیٹیکل یونینائزیشن آپ کی بات اتنی بھی نہیں ہے، اربوں پر کی ہوتی ہے. آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے. میں سب کو جانتا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں. پولیٹیکل میں نے کہا نا جدھر پولیٹیکل یونینائزیشن میں آپ کی بات سے باقی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا پروپیگنڈا کو. میں ایک بات بتانا ہے، سب سے زیادہ ٹریڈ یونین ڈیموکریسی زیادہ ہے فورسڈ. اس طرح آپ کو انٹرنل الیکشن میں جانا پڑتا ہے، آپ کو پھر کلیکٹو بارگیننگ میں دوسرے کو نہ دیکھنا پڑ جاتا ہے. اور میں یہ بھی بولوں اگر اس ادارے کی انتظامیہ چور نہ ہو خود ہے کبھی ٹریڈ یونین کبھی جب نہیں کچھ کر سکتے. PIA میں آپ نے PIA کی سنیں ذرا میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. PIA میں آپ نے چونکہ PIA کب تھا جب تک ایئر مارشل نور خان تھا، جب ایئر مارشل اصغر خان PIA کا چیئرمین تھا. مجھے بتا دیں کوئی مائی کا لال ایک PIA کے لیڈر طفیل عباس صاحب کیا مجال ہے. اب وہ فلیٹ نہیں فوٹ ہوئے، فلیٹ میں فوٹ ہوا ہے، لیکن ہم اچھی چیزیں تو یاد نہیں. طفیل عباس صاحب PIA کے یونین کے لیڈر تھے 1900 ماشاء اللہ تک 80 تک. مجھے بتا دیں وہ بھی تو PIA کا تھا. میرا سوال اچھا پھر آ جائیں پولیٹیکل یونینائزیشن، اس کے بعد آئی PIA میں بیڑا غرق کیا. اسٹیل مل میں جب تک اچھی لیڈرشپ پہلے تھی، پولیٹیکل یونینائزیشن آئی بیڑا غرق ہوا. بینکوں کے اندر صرف کراچی کی حد تک پولیٹیکل یونینائزیشن آئی بیڑا غرق ہوا. جو انڈیپینڈنٹ ٹریڈ یونین کسی جگہ میں کسی ادارے کا مجھے نام دے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر اس کا لنک پولیٹیکل وہ نہ ہو، اور وہ شیلٹر بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے. اور انتظامیہ بھی چور ہوتی ہے اور اس چوری میں 1% یونین کو شریک کر لے، 2% کر لے. اب انتظامیہ کو کچھ نہیں کہتا، وہ یونین لیڈر بدنام ہو جاتا ہے کہ وہ پبلک کی طرح. اچھا سر، آپ ساری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں ILO کے ریپرزینٹیو ہونے کے ناطے اور اس کے گورننگ باڈی کے ریپرزینٹیو کے ناطے. دنیا کے اور ممالک میں خاص یورپ میں اس وقت ٹریڈ یونین کا کیا حال ہے؟ اصل میں کچھ پہلے والے حالات ادھر بھی کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی مثلا ہمارے ملک میں 5% سے تو نیچے ہی گئی ہے ٹریڈ یونین. 5% سے نیچے ہی گئی ہمیشہ ٹریڈ یونین کی.
राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कह रहे हैं, अयूब खान के दौर से नहीं 5% उस ज़माने में 8 हो गई। अच्छा, अब 5% से नीचे ही रहेगी। स्कैंडिनेवियन ममालिक में सबसे ज़्यादा तरक्की की है, मालदार है। स्वीडन के अंदर ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप 85%, लक्समबर्ग जो सबसे ज़्यादा है 88%, डेनमार्क को इनमें किसी जगह भी 70% से नीचे। और ये मैंने बहुत जगहों में सवाल किया, साकिब निसार साहब आ जाए ना मेरे मदद साहब, और साकिब निसार साहब अगर ये कह दें कि ट्रेड यूनियन तमाम, उन्होंने यही कहने की कोशिश की ना कि वो शायद बुराई का नाम है, तो बुराई का नाम है तो मैं बैन कर देता। उधर जिन मुल्कों में हमारे यहाँ 3-5% तो बदनामी होगी, यही सारे वो हैं। जिधर 85-90% है मेंबरशिप, वो मुल्क तरक्की कर, मजदूर भी खुशहाल, हुकूमत भी खुशहाल, अवाम भी खुशहाल, मुल्क भी खुशहाल। तो फिर क्या वजह है? अगर ट्रेड यूनियन इतनी ही कर सकती, गाली होती तो उन ममालिक के अंदर, और फिर ट्रेड यूनियन की कीमतें जैसे पता ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड यूनियन की लेबर पार्टी, न्यूजीलैंड, बरतानिया में भी रही, और जिधर ट्रेड यूनियन और नस्ल मजहब इससे बाला कर होती है। मिसाल के तौर पर अब माइग्रेंट वर्कर है, सऊदी अरब इन ममालिकों में ट्रेड यूनियन नहीं है, गल्फ में नहीं है, तो क्या हालत है माइग्रेंट वर्कर? और हमारा माइग्रेंट वर्कर इलीगल भी होता है यूरोप के ममालिक में, फिर भी उसको बुनियादी वाली है। अच्छा, ये पाकिस्तान में आपने एक बड़े अहम नुकता उठाया, मैं दोबारा ही बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कल्चर है इसमें ख़राब किया है, इससे निजात का कोई रास्ता नहीं। इसके देखें, निजात का एक ही रास्ता है कि बेशक पॉलिटिकल पार्टी की वर्किंग रिलेशनशिप है, लेकिन इस हद तक न हो एजेंडा जिसमें अदारा खराब, एजेंडा लेकर चलते हैं। हाँ, एजेंडा जिसमें अदारा खराब, और ख़ुद अपनी करप्शन वो न करें, पॉलिटिकल पार्टियाँ उन अदारों में न करें, और अपनी करप्शन न करें, दयानतदारी से अदारों को चलाएं। अदारे भी कुछ अब हमेशा के लिए क्या करते हैं कि इन अदारों में जो पॉलिटिकल पार्टी आती है वो आदमी ज़्यादा भर्ती करके उसको बोर्ड लाते हैं। हम उस वक्त मुखालफत करते हैं कि भाई अदारे के लिए खराब है। हाँ, जब भर्ती हो जाते हैं फिर उनको निकालते हैं, हम अब लाया तुमने गलत काम, अब किसी के दायरे के अंदर उनका रोजगार। अच्छा, ये निजकारी का एक मसला है पाकिस्तान में, आप इसके खिलाफ हैं? नहीं, देखें निजकारी, अगर आप देखें ना जो पुराने निजकारी के चेयरमैन जब 1990 में शुरू जब के बाद दीगरे जब वो हटे तो जेल में गए, क्या बताया उनको जेल में गए, इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। निजकारी में हम ये कहते हैं, हम निजकारी में ये कहते हैं कि निजकारी बेलगाम नहीं होनी चाहिए, वर्कर का भी ख्याल रख के अदारे की बेहतरी के लिए अगर उसे निजकारी की जाए, कोड़ियों के मोल न किया जाए और सरमायादार को आगे मज़ीद सरमायादार मत बनाएं, उसे सरमायाकार बनाएं, सरमायादार बनाएं, सरमायाकार बनाएं। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि निजकारी में जो है वो जिधर वर्कर है या जिधर ट्रेड यूनियन है, आप सोशल डायलॉग से, सोशल डायलॉग से आप ये कह रहे हैं कि निजकारी हो लेकिन उसका कोई ज़ाब्ते हों, वो सोशल डायलॉग हो, वर्कर को मजदूर का ख्याल रखा है। देखें 2002 की मुशर्रफ साहब की पार्टी से लेबर पार्टी से उसमें लिखा है कि निजकारी को वर्कर्स के साथ बाएंगी सोशल डायलॉग के जिधर वर्कर की यूनियन की मांगी है, ठीक है, जिधर नहीं है वर्कर के साथ बाएंगी सोशल, इसके आभार मैं उसके सोशल डायलॉग से। आपने गुफ्तगू की, ज़हूर अमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खुले अंदाज से बात की है। नाज़रीन,
ظہور امان صاحب کی یہ ساری گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس گفتگو کا تجزیہ اپنے انداز سے، اپنے اینگل سے ضرور کریں گے اور مجھے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں گے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔